चाहता उसको हूँ जिसका कोई जवाब नहीं, मैं चाहता उसको हूँ जिसका कोई जवाब नहीं। ये इंतखाब कोई कम इंतखाब नहीं, निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं। वो एक आदमी है पर देखने की ताब नहीं। बना कर खुदा ने मुस्तफ़ा को ये फरमाया कि मेरा जवाब तो तू है पर तेरा जवाब कोई नहीं, और तेरा जवाब कोई नहीं। और उस बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी। उस बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी। जरा सी गुंजाइश तनकीद भी रद्द कर दी। खुद तो पर्दे में रहा, खुद तो पर्दे में रहा, और खुद को दिखाने के लिए सामने तस्वीर मोहम्मद का। और कितनी कौमियतें वजूद में आई दहार में खुश्क तार के रिश्ते से। कितनी कौमियतें वजूद में आई दहार में खुश्क तार के रिश्ते से। हमने बुनियाद दोस्ती रखी है याद खैरुल बशर के रिश्ते से। और अपना तो मोहब्बत में एक असूल है, अपना तो मोहब्बत में एक असूल है। अगर तू कबूल है तो तेरी हर अदा कबूल है। और शक करके उम्र भर का जागना बेकार ना करना है दोस्तों। अगर महबूब ना मिला तो रियाजत और इबादत और शहादत फजूल है। अगर महबूब ना मिला तो रियाजत और इबादत और शहादत फजूल है। और अरबाब नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, अरबाब नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा। इंसान तो मिल जाएंगे, उनसा ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। और फखर का दिल में दरीजा बाज करना चाहिए, फखर का दिल में दरीजा बाज करना चाहिए। जिनका मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा आका हो उनको अपनी किस्मत पे नाज करना। वाजिब एहतराम मोहतरम जनाब राशिद भाई, अमजद साहब, अशकान मुस्तफ़ा, गुलामान मुस्तफ़ा, सनामान मुस्तफ़ा, खुश हलान मुस्तफ़ा, खुश बयान मुस्तफ़ा, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम है, जिनकी तौफीक से आज हम इस खूबसूरत जिक्र की महफिल में शरीक हुए हैं। मैं इसमें शिरकत करने पर आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। खास तौर पर जनाब राशिद भाई को, अमजद भाई को, जो इन महफिलों के बानी है, महफिलों के बानी है। और मेरी अल्लाह ताला से दिली दुआ है, अल्लाह ताला इनके घर बार में, कारोबार में रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह करीम हमारे दिलों को अपने और अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से हमेशा रोशन रखे, और हमारे दिलों के चिराग से चिराग जलते रहे। ये खूबसूरत महफिल इसी तरह सजती रहे, हम इनमें आते रहे और अपने दिलों की उजड़ी बस्तियों को आबाद करते रहे। दोस्तान मोहतरम, क़यामत के दिन कई लोग ना नबी होंगे ना शहीद होंगे, फिर भी रब के करीब होंगे। लोग पूछेंगे या रब्बुल आलमीन ये कौन लोग हैं? अल्लाह ताला फरमाएगा ये वो लोग हैं जो दुनिया में मेरे और मेरे महबूब की जिक्र की महफिलों का एहतमाम और उस पर अपना माल और ज़र खर्च करते थे, और जब भी एक दूसरे से मिलते मेरा और मेरे महबूब का जिक्र करते। इनके हर अमल में मेरा और मेरे महबूब का इश्क और मोहब्बत बसा हुआ था। देखिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, तुम अच्छी बातें लोगों को बताओ, तुम अच्छी बातें राशिद भाई लोगों को बताओ, कोई अमल करे या ना करे तुम्हें अजर और सवाब जरूर मिलेगा। कोई अमल करे या ना करे तुम्हें अजर और सवाब जरूर मिलेगा। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मुसलमान का ईमान रोजाना बढ़ता घटता है। बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, एक एक जुमले में पूरा समंदर है। जिंदगी बदलने के लिए एक बात ही काफी है, पूरी दुनिया का इल्म पढ़ना जरूरी नहीं है। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान का ईमान रोजाना बढ़ता घटता है। रोजाना शाह जी बढ़ता घटता है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह रोजाना कैसे बढ़ता घटता है? सरकार ने फरमाया जब तुम रफीक साहब अच्छी महफिलों में बैठते हो, जब तुम अच्छी महफिलों में बैठते हो तुम्हारा ईमान बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जब तुम दुनियावी महफिलों में बैठते हो जिनमें गीबत, चुगली, झूठ, हेरा फेरी, मिलावट और दुनिया भर की बातें, पानी में मदानी,
پانی میں مدانی. راشد بھائی دنیا کی باتیں پانی میں مدانی ہے نصیب. بات سمجھے نا. تو تمہارا ایمان گرتا رہتا ہے گرتا رہتا ہے گرتا رہتا ہے گرتا رہتا ہے یہاں تک کہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے, تمہیں پتہ تک نہیں چلتا. بات سمجھے نا. دیکھیں یہ کامیابی کا پیمانہ دنیا نہیں ہے, ایک ذہن میں رکھیں. کامیابی کا پیمانہ دنیا نہیں ہے. اب میں 2-4 باتیں کروں گا, بڑی یکسوئی سے سننا, آپ کو سمجھ آئے گی. آپ دیکھیں نا, قارون کے پاس قرآن پاک کے اندر ذکر ہے نا, اس کے خزانے اتنے تھے نا کہ آج تک کسی کے پاس نہیں ہے. پوری دنیا کی آج بھی دولت ملائی جاوے اتنے خزانے نہیں بنتے. فرعون, نمرود, قارون, شداد, چنگیز خان, ہلاکو خان, یزید. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا. ابو لہب, ابو حضور کا سکا چاچا تھا, مکے کا سردار تھا. ذرا غور کرنا. آپ مجھے بتائیں یہ سارے بندے فیل ہیں یا پاس؟ بتائیں نا جی. یہ سارے فیل. یہ پوری دنیا لوٹ کے, پوری دنیا اپنے پاس راشد بھائی رکھ کے فیل. کیا بات ہے سر. ابو لہب حضور کا سکا چاچا تھا, آپ کو پتا ہے نا. مکے کا سردار تھا, بڑا خوبصورت تھا, 99 خوبیاں تھی اس کے اندر, لیکن دل میں حضور کی محبت نہیں تھی. رفیق بھائی آپ لوگ خوش نصیب ہیں, دل میں حضور کی محبت نہیں تھی. تو کیا ہوا, سب کچھ رکھ کے فیل. حضرت بلال غلام دار غلام دار غلام دار غلام تھے. رنگ بھی کالا تھا, رنگ بھی کالا تھا. ذرا غور کرنا. لیکن جب دل میں حضور کی محبت آئی تو کعبہ نیچے رہ گیا, بلال اوپر نکل گیا. آپ کو پتا ہے نا جب مکہ فتح ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خانے کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان دو. تو بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اذان دی مکہ میں منہ کیا کعبے کی طرف, میں نے اذان دی مدینہ میں منہ کیا کعبے کی طرف, میں نے اذان دی حنین میں منہ کیا کعبے کی طرف, میں نے اذان دی بدر میں منہ کیا کعبے کی طرف, میں نے اذان دی احد میں منہ کیا کعبے کی طرف, میں نے اذان دی مسجد میں منہ کیا کعبے کی طرف, میں نے اذان دی صحرا میں منہ کیا کعبے کی طرف. یا رسول اللہ میں نے جہاں جہاں اذان دی منہ کیا کعبے کی طرف, لیکن یا رسول اللہ اب تو کعبے کی چھت پر چڑھے ہوئے, اب تو کعبہ قدموں کے نیچے رہ گیا ہے نا. اب منہ کس طرف کروں؟ سرکار نے کہا آپ کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دو, یہ بھی میری طرف منہ کر کے اذان. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب منہ کس طرف کرو؟ کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دو. جس پہ اقبال نے کہا تھا نا مجھے کیا خبر تھی رکوع کی, مجھے ہوش کیا تھی سجود کی, تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں, اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. کعبہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض, رخ جس طرف وہ موڑ لیتے ہیں. اور سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو حاجیو, کعبے کا کعبہ دیکھو. میری زندگی بھی عجیب ہے, میری بندگی بھی عجیب ہے, جہاں مل گیا تیرا نقش پا میں نے وہی کعبہ بنا لیا. اور ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ارے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اور یہ زائرین حریم مغرب ہزاروں رابری ہمارے, بھلا ہمیں ان سے کیا واسطہ جو تجھ سے نہ آشنا رہے. اور اگر چاہتے ہو بلال جیسا عاشق بننا, چاہتے ہیں یا نہیں شاہ جی؟ اگر چاہتے ہو بلال جیسا عاشق بننا راشد بھائی, اگر چاہتے ہو اقبال جیسا عاشق بننا, تو دنیا کی محبت سے کنارہ کر لو, جیسے بھی گزرتی ہے گزارا کر لو. اللہ کے جلووں کی اگر ہے خواہش تو سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لو, اور مدینے کے در و دیوار کی بات کرو, علی کے گھر کی, محمد کے گھر کی بات کرو. نبی کے نور کو دیکھے گا ابو جہل کیسے, کسی بلال کے حسن نظر کی بات کرو, کسی اقبال کے عشق نظر کی بات کرو. آپ سب خوش نصیب لوگ ہیں دوستان محترم جو ذکر اور فکر کی محفلیں کرتے ہیں. ذکر اور محفل دیکھیں نا, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے.
رب نے فرمایا نا میں یوتی رسول فقد اطاع اللہ، بے شک جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے حضور کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، جس نے حضور سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جو حضور سے ملا وہ مجھ سے ملا، جو حضور سے گیا وہ مجھ سے گیا، جو حضور کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلا وہ منزل پہ پہنچ گیا۔ اب توحید منزل ہے، توحید شاہ جی کیا ہے؟ توحید منزل ہے، رسالت راستہ ہے، ہمیں رسالت کے راستہ پر چل کر ہی منزل تک پہنچنا ہوگا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمبلی اتنی وسیع ہے کہ ساری توحید اس کے اندر پوشیدہ ہے، اور راہ توحید کے مسافروں کو رسالت کی گلی سے گزرنا ہوگا۔ کہاں سے گزرنا ہوگا؟ رسالت کی گلی سے آپ گزرنا ہوگا۔ میری بات سمجھ گئے نا دوستان محترم؟ آپ دیکھیں نا یہاں بیٹھے ہوئے تجربہ کریں، کیونکہ میری باتیں بالکل سیدھی سادی ہیں، بالکل کیا ہے؟ اتنی سیدھی سادی ہیں کہ ایک ان پڑھ آدمی سے لے کے جس نے ڈبل ایم اے کیا وہ دونوں کو برابر سمجھ آئے گی۔ جیسے نوٹ ہے نا، 5 کا 10 کا 50 کا 100 کا 500 کا 1000 کا، ایک ان پڑھ آدمی سے پوچھو اس کو بھی پتا ہے یہ 1000 کا نوٹ ہے، یہ 500 کا ہے، یہ 10 کا ہے۔ ایک جس نے ڈبل ایم اے کیا وہ اس سے پوچھے وہ بھی کہ اس کو بھی نوٹوں کی۔ تو اسی طرح میری باتیں ان نوٹوں کی طرح ہیں دوستان محترم۔ رفیق بھائی ہر آدمی کو آسانی سے سمجھانے والی، سبحان اللہ، زندہ باد ایسا۔ ہماری باتیں کیا ہے؟ میری نوٹوں کی طرح۔ ہر آدمی ان پڑھ آدمی سے لے کے جس نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے نا، اس کو کسی مفتی پیر عالم کے پاس نہیں جانا پڑے گا امجد صاحب کہ جا کے پوچھے یہ بات، کیونکہ سب سے بڑا پیر انسان کے اندر ہے، سب سے بڑا پیر۔ اب میں ایک بات کرتا ہوں نا، بس کر کے آپ اجازت چاہوں گا، ایک دو باتیں آپ دیکھیں، بڑے غور سے سنیں، ٹھیک ہے نا؟ ہر آدمی دل کو کتنے راستے جاتے ہیں؟ 4۔ دل کو کتنے راستے جاتے ہیں؟ 4۔ آنکھ کے ذریعے، منہ کے ذریعے، کان کے ذریعے اور دماغ کے ذریعے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہر آدمی تنہائی میں بیٹھ کے اکیلا، راشد بھائی جی تنہائی میں کہا اکیلا بیٹھ کے، کسی کے سامنے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اکیلا بیٹھ کے اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نے صبح سے لے کے رات تک رفیق بھائی دیکھا کیا ہے؟ اندر سے جواب ملے گا یا نہیں؟ کیا دیکھا؟ جواب ملے گا یا نہیں؟ بتائیں نا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے سنا کیا ہے؟ بالکل صاحب ملے گا، اندر سے جواب ملے گا۔ میں نے بولا کیا ہے؟ اندر سے جواب میں نے سوچا کیا ہے؟ بتائیں نا جی، بالکل جواب ملے گا، اندر سے جواب بتائیں نا جی، ملے گا یا نہیں؟ اس کے لیے مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں، کتنا نیک ہوں، کتنا پارسا ہوں۔ میری بات سمجھے نا؟ میرے اندر جو انسان بیٹھا ہوا ہے وہی مجھے بتائے گا تو کتنا اچھا اور کتنا برا ہے، کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے۔ بات سمجھے نا؟ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کا مقام ہے بڑا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا پیر ہمارے اندر ہے راشد بھائی۔ سب سے بڑا پیر کہاں ہے؟ ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو ہمیں سارا دن بتاتا ہے صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے، ایک بھی ایسا مسلمان نہیں ہے، اس سے آپ جا کے نکل کے پوچھ لیں، پوچھے شراب حرام ہے کہ حلال؟ کیا کہے گا؟ بے شک دن میں 3 بوتلیں پیتا بھی ہو شاہ جی، لیکن وہ حلال نہیں کہے گا، یہ پکی بات ہے۔ بات سمجھے نا؟ اس سے آپ پوچھ لینا، جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرنا، ملاوٹ کرنا، کسی کا حق کھانا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ساری باتیں اس سے پوچھیں، وہ کیا کہے گا؟ یہ ساری صحیح کوئی نہیں، کوئی مذہب صحیح نہیں کہے گا، کوئی مذہب، کیونکہ دنیا میں 4200 مذہب ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4200 مذہب ہیں۔ سب سے بڑے خوش نصیب ہم ہیں کہ جو حضور کے امتی ہیں۔
سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ ہم ہیں. دین اسلام سب سے بڑا دین ہے. میری بات سمجھے نا. اور سب سے بڑی امت ہم ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری امت پہلی اور آخری ہے. پہلی اور آخری. اب آدمی سوچتا ہے کہ پہلی اور آخری کیسے ہوگی راشد بھائی؟ یا پہلی ہو سکتی ہے یا آخری ہو سکتی ہے نا. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ پہلی اور آخری ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پہلے بھی کتنی امتیں آئی ہیں نا جی. 1,24,000 نبیوں امتیں تھی نا, گزر گئی ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو سرکار نے فرمایا کہ دنیا میں آنے کے حساب سے یہ آخری ہے, جنت میں جانے کے حساب سے یہ پہلی ہوگی. جنت میں جانے کے حساب سے یہ دنیا میں کے آنے حساب سے آخری ہے. بات سمجھ میں آ گیا نا. اب سرکار کی بات سمجھ آئی راشد بھائی کہ پہلی اور کیونکہ ہمارا حساب کسی کے سامنے نہیں, سب سے پہلے رب بھیج دے گا. آپ خوش نصیب ہیں دوستان محترم, آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. کیونکہ دیکھیں ہماری استیں ہمارے وجود سے نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ وابستہ ہے. دین اور دنیا میں کوئی چیز کام آئے گی تو وہ ہے نسبت رسول, وہ ہے غلامی رسول. اس لیے ایک بات کہا گیا کہ ہر کجا بینی جہان رنگ ہو, آنکھ از خاکش حارود آرزو, یاد نور مصطفیٰ اورا بہارس, یہود اندر تلاش مصطفیٰ, اور با مصطفیٰ برا شاخیش را کے دی ہما اوست, اگر بو نہ رسیدی تمام بو لہابی. اور حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. اور حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی انگلیاں, حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی انگلیاں, چاند کٹ گیا انگلی مصطفیٰ دے. ہم جس نبی کی امت ہیں, ہم جس نبی کی امت ہیں, ہم عام نہیں ہیں دوستان محترم, ہم بڑے خاص ہیں. لیکن آج ہم جو گرے ہوئے ہیں نا یہ اپنے کاموں کی وجہ سے گر گئے ہیں. آج دیکھیں نا کسی کو کوئی کہے نا یہ فرشتہ صف آدمی ہے, فرشتہ سیرت آدمی ہے, آپ مجھے بتائیں وہ بڑا خوش ہوگا یہ نہیں کہ یار اس نے مجھے تشبیہ فرشتے سے دے دی, یہ فرشتے جیسا ہے. بابا اس نے تمہیں اصل مقام سے نیچے گرا دیا ہے. شاہ جی اس نے تمہیں کیا کر دیا ہے, نادان کو تجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ فرشتے ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں, انہوں نے تو ہمیں سجدہ کیا ہے. شاہ جی اشرف مخلوقات سے نیچے گرا دیا نا, ہمیں تو اشرف مخلوق سے نیچے گرا دیا. فرشتوں نے ہمیں سجدہ کیا ہے. ساجد اور مسجود کیسے برابر ہو سکتے ہیں شاہ جی؟ بالکل صحیح نہیں ہو سکتے نا. تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے تشبیہ دے کے ہمیں فرشتے کے ساتھ ملا دیا. راشد بھائی ہم لوگ اللہ کے خلیفہ نبی کے نائب قرآن کے وارث ہیں اور اسلام کے کیا ہیں, نمائندے ہیں. تو بس یہ ایک پیغام دوں گا اور اس پیغام کو آپ نے دل کی تختی پہ رکھنا ہے, بات سمجھے نا, اور اس پہ روزانہ عمل کرنا ہے. اور اجر اور ثواب میں آپ کو ساتھ بتا کے اجازت چاہوں گا, ٹھیک ہے نا. لیکن بڑے غور سے سننا, اس پہ عمل آپ کو کریں گے نا, بے شک جا کے کسی عالم مفتی پیر سے نیٹ نکال کے آپ دیکھ لینا, ٹھیک ہے نا. اجر اور ثواب جتنا میں کہوں گا اتنا ہی ملے گا, لیکن عمل آپ نے کرنا ہے. عمل راشد بھائی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا, علی رات کو 5 کام کر کے سویا کرو, رات کو 5 کام کر کے سویا کرو. تو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ کون سے 5 کام؟ سرکار نے فرمایا کہ 4000 دینار صدقہ اور خیرات دے کے سویا کرو, ایک قرآن پاک پڑھ کے سویا کرو, جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کرو, ایک حج کر کے سویا کرو, 2 لڑنے والوں میں صلح کرا کے سویا کرو, ٹھیک ہے. سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ 5 کام آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ جب ہم جا کے سوتے ہیں تو کتنی دیر لگتی ہے, 2-4-5 منٹ میں آدمی سو جاتا ہے. اشفاق بھائی کتنی دیر میں سو جاتا ہے؟ 4-5 منٹ میں سو جاتا ہے. لیکن یہ عمل میں کرتا ہوں, میرا خیال ہے 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے؟ لیکن اجر اور ثواب میں نے کتنا بتایا آپ کو سبحان اللہ شاہ جی؟ سبحان اللہ 4000 دینار صدقہ اور خیرات کرنا, ایک قرآن پاک پڑھ کے سونا, جنت کی قیمت ادا کر کے سونا, ایک حج کر کے سونا, 2 لڑنے والوں میں صلح کرا کے سونا. تو یہ کام سیدنا مولا علی شیر خدا نے پوچھا یا رسول اللہ
آدمی کیسے کر سکتا ہے تھوڑی سی دیر میں کیسے کر سکتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ 4000 دینار صدقہ اور خیرات کے بدلے 4 دفعہ سورت فاتحہ پڑھا کرو۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ راشد بھائی اپنی محفل میں 7 دفعہ پڑھتے ہیں، 7 سورتیں پڑھتے ہیں، تو میرا خیال ہے 5 منٹ بھی نہیں لگتے۔ بات سمجھے نا؟ پھر سرکار نے فرمایا قرآن پاک پڑھنے کے بدلے میں، ٹھیک ہے نا، 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھا کرو۔ 4000 دینار صدقہ اور خیرات، 4 دفعہ سورت فاتحہ، قرآن کے بدلے میں 3 دفعہ سورت اخلاص، ٹھیک ہے نا؟ اور جنت کی قیمت، جنت کی قیمت، بات سمجھا نا؟ 4 دفعہ درود پاک پڑھو، اور ایک حج کر کے سو، 3 دفعہ تیسرا کلمہ، 3 دفعہ 2 لڑنے والوں میں صلح کرانا، 2 لڑنے والوں میں 10 دفعہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ یہ چاروں عمل آج کر کے دیکھ لینا، 4 سے 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ اجر اور ثواب کتنا ملے گا بتائیں نا جی؟ حج کا بھی، جنت کی قیمت بھی، راشد بھائی میری بات سمجھے نا؟ قرآن پاک کا بھی ثواب۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ سورت اخلاص پڑھو تو قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے 3 دفعہ، لیکن یہ ثواب حضور نبی کریم کے ایک بات ذہن میں بٹھائیں، مولویوں کو چھوڑیں۔ سرکار نے یہ فرمایا کہ یہ عمل رات کو سونے کے وقت آپ نے کرنا ہے، اس وقت قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ سارا دن ہم فضول باتیں کرتے رہے ہیں شاہ جی، اور 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھے تو قرآن کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ کس وقت ملے؟ جو وقت سرکار نے بتایا۔ صبح آپ نے پڑھنا ہے، فری ٹائم آپ کے پاس ہے، پورا قرآن پڑھے اس وقت، یہ نہیں کہ 3 دفعہ پڑھیں۔ یہ جو وقت جیسے بتایا نا سرکار نے، کیونکہ دین سارے کا سارا حضور کی اداؤں کا نام ہے، کفر سارے کا سارا کافر کی نقل کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ کافر کی نقل کا۔ تو بس پھر انشاءاللہ ملاقات کروں گا دوستان محترم اس شعر کے ساتھ کہ آنسوؤں سے غسل کر کے لہو سے وضو کرے، آنسوؤں سے غسل کر کے لہو سے وضو کرے، ایسا جو کر سکے وہ تیری جستجو کرے، بے قصد میرے عشق جنون کا حال نہ پوچھ، دامن جو پھاڑ دوں فرشتے آ کے رفو کرے۔